अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मैं अल्लामा इकबाल जैसे बड़े शायर को पढ़ाने जा रहा हूँ। इकबाल की जब बात आती है तो इकबाल के वो अशार हमारे जहन में आते हैं, वो बेहतरीन अशार हमारे जहन में आते हैं जिससे उन्होंने जो है वो मिल्लत इस्लामिया को ज़िंदा किया। और नौजवानों में जो है वो इस्लामी हमियत बेदार की, है ना, जोश और जज्बा भर दिया उन्होंने। तो बहुत मेहनत की इकबाल ने, और इकबाल के कलाम का जो असर है वो मिल्लत इस्लामिया पर पूरी तरह से पड़ा है। और जो उलमा इकराम हैं उन्होंने भी इकबाल का इतराफ़ किया है उनके कलाम का। तो बहरहाल कि उनका कलाम जो था वो बड़ा आफाकी कलाम था, और है, हम पढ़ते हैं उनके कुलियात को उठाकर देखते हैं तो हमको बहुत कुछ मिलता है। बहुत नहीं बड़े शायर थे वो। तो बहरहाल कि इकबाल के बारे में एक ही नशिस्त में छोटे से वक्त में गुफ्तगू नहीं की जा सकती है, लेकिन यह है कि इकबाल के जैसे जैसे हम आपको शेर सुनाते जाएंगे उससे इकबाल की अज़मत का इतराफ़ आपको करना ही पड़ेगा। इकबाल बड़े शायर थे, बुलंद फ़िक्र थी उनकी। तो इकबाल ने नौजवान तबके को खिताब करते हुए कहा था कि नहीं तेरा नशीमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पे, नहीं तेरा नशीमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। तो इकबाल जो है वो इस तरह के अशार कहते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, काफिर की ये पहचान कि आफाक में गुम है, और मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें है आफाक। तो हमने आपको देखिए दर्जा इब्तिदाई दर्जा से पढ़ाते हुए जब आप 9th और 10th में जब आप आ जाएंगे तो 10th क्लास में इकबाल को इस लेवल का कलाम पढ़ना पड़ेगा। इस लेवल के जो है आपके अंदर फ़हम डेवलप हो जानी चाहिए। तो बहरहाल ये कि इकबाल जो है वो आसान शायर नहीं है, इनको जो है पढ़ना, इनको समझना, इसकी इकबाल के अशार की तफ़हीम ज़रा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल ये कि आपके यहाँ जो नज़्म है वो मैं पढ़ाऊँगा आपको। इकबाल के हवाले से जो है वो बहुत सारे अशार मौजूद है, लेकिन मैं आपको क्या करूँगा अशार सुनाकर। आइए सीधे सीधे चले इकबाल की उस नज़्म की जानिब जहाँ जो है वो इकबाल ने कहा, देखिए क्या है उनकी नज़्म। उनकी नज़्म है चाँद और तारे। चाँद और तारे। देखिए इन्होंने हमेशा, इकबाल ने ये इस बात की कोशिश की है कि दो चीज़ों को लेकर आपस में मुकालमा किया है, गुफ्तगू की है उन्होंने, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, चाँद और तारे, ये इनकी नज़्म है आपके निसाब में। मैं एक बार पढ़ूंगा इसको, छोटी नज़्म है लेकिन बहुत मियारी है, बहुत बड़ा पैगाम है। इकबाल के हर नज़्म में पैगाम मिलेगा। तो इकबाल की शायरी जो है वो पैगम्बरी की अलामत है। बहरहाल कि इकबाल ने जो है वो बच्चों में भी जो है वो इन बच्चों के लिए जो नज़में लिखी हैं उसमें भी उनकी तरबियत का राज पोशीदा है। तो बच्चों की तरबियत की उन्होंने अपनी नज़में लिख करके। तो आइए देखते हैं, नज़्म शुरू होती है यहाँ से कि डरते डरते दमे सहर से, तारे कहने लगे कमर से, नज़ारे रहे वही फलक पर, हम थक भी गए चमक चमक कर। काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मुदाम चलना, बेताब है इस जहाँ की हर शय, कहते हैं जिसे सुकून नहीं है। रहते हैं सितम कशे सफ़र सब, तारे इंसान शजर हजर सब। होगा कभी ख़त्म ये सफ़र क्या, मंजिल कभी आएगी नज़र क्या। ये जो है वो क्या कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, ये तारों ने पहले जो है वो गुफ्तगू शुरू की है। और अब उसका जवाब जो है वो चाँद देता है। कहने लगा चाँद, हम नशीनों अये मुजराए शब के खोशा चीनों, जुम्बिश से है ज़िंदगी जहाँ की, ये रस्म कदीम है यहाँ की, है दौड़ता अशब ज़माना, खा खा के तलब का ताज़ियाना, इस रह में मकाम बेमहल है, पोशीदा करार में अजल है। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा कुचल गए हैं, अंजाम है इस खराम का हुस्न, आगाज़ है इश्क इंतहा हुस्न। आपने देखी कि इस इकबाल के कलाम में वाकई में लगता है कि हाँ कोई ज़िंदगी बोल रही है ना। नहीं, कितनी बेदारी वाला कलाम है। नहीं, हमारे अंदर जिसके अंदर फ़हम होगी, जो थोड़ा बहुत भी समझता होगा, तो उसके अंदर जो अंदरूनी जो तार है वो झिझोड़ के रख देता है इकबाल का कलाम जो है। बहरहाल आइए नज़्म को पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। कुल इकबाल का इस नज़्म का मतलब ये है, जो कुछ कहना चाहते हैं दोनों की गुफ्तगू में, चाँद और तारे में आपस में गुफ्तगू ये होती है कि ज़िंदगी चलते रहने से है, ज़िंदगी अगर रुक गई ठहर गई तो मौत आ गई। तो इकबाल ये पैगाम आपको दे रहे हैं कि चलते रहना ही ज़िंदगी की अलामत है। जिस तरह से दरिया
کا جو پانی ہے وہ رواں دواں رہتا ہے، یعنی اگر جو رواں دواں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی میں زندگی ہے، اور پانی اگر ٹھہر گیا تو کہا جاتا ہے کہ پانی کی موت ہو گئی، یا اسی طرح سے انسان کی موت ہو گئی۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے ٹھہرے ہوئے انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اندر جمود نہیں آنا چاہیے، ہے نا، ہمارے اندر تعطل نہیں آنا چاہیے، ہم کو جو ہے وہ سکوت کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہماری زندگی میں ہم ہمی ہو، ہنگامہ ہو، ہے نا، زندگی میں جو ہے وہ یعنی تلاطم ہونا چاہیے، ہلچل ہونی چاہیے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، یہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو اقبال کے ایک ایک شعر میں زندگی ملے گی آپ کو۔ آئیے چلتے ہیں اقبال کی نظم کی طرف۔ کہہ رہے ہیں کہ ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے قمر سے۔ کیا ہوا کہ ڈرتے ڈرتے یعنی بہت تکلف کر کے دم سحر سے، صبح کے وقت سے کون کہنے لگا؟ تارے کہنے لگے قمر سے۔ تاروں نے قمر سے کہا، چاند سے کہا، تاروں نے چاند سے کہا کہ نظارے رہے وہی فلک پر۔ یعنی نظارے کا مطلب جو بھی دیدار ہے، جو بھی دکھائی دیتا ہے آسمان پر، دیدار ویسا ہی رہا، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، یعنی ہم رات بھر اتنا چمکے کہ ہم کو تھکان آ گئی ہے۔ کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، یعنی تارے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ چلتے ہی رہنا ہے، صبح سے شام تک ہمیں چلتے ہی رہنا ہے، یعنی ہمارے صبح جب سے ہوتی ہے ہماری اور شام تک ہمیں چلتے ہی رہنا ہے، اور چلنا مدام چلنا، یعنی چلتے ہی رہنا ہے۔ مدام منے ہوتا مستقل ہمارا کام ہے چلتے ہی رہنا۔ اور بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، اس دنیا کی ہر شے کیا ہے؟ بیتاب ہے، بے چین ہے، اس میں بے قراری ہے۔ اور کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، جس چیز کو سکون کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے، یعنی چلتا ہی رہنا ہے زندگی ہے۔ اور رہتے ہیں ستم کشے سفر سب، یہ جو اس سفر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ستم کو کاٹنے کے والے رہتے ہیں، وہ سب سفر میں ہی رہتے ہیں، ستم کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سفر میں ہی رہتے ہیں۔ اور تارے انسان شجر حجر سب، کون کون؟ تارے انسان، شجر بنے پیڑ اور حجر بنے پتھر، یہ سب بھی، یہ سارے لوگ جو ہے ان کا کام ہے چلتے ہی رہنا۔ اور ہوگا کبھی ختم یہ سفر؟ کیا یہ سفر کبھی ختم ہوگا؟ ہمارا کام صرف چلتے ہی رہنا ہے، منزل کبھی آئے گی نظر کیا؟ تو تاروں نے استفسار کیا چاند سے کہ ہم لوگوں کی منزل کبھی آئے گی بھی؟ اب دیکھیے کیا جواب دے رہا ہے۔ چاند کہہ رہا ہے کہ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، چاند ہم نشینوں، ہم نشین میں ہوتا ہے ساتھ میں بیٹھنے والا، ہم جلیس ہے نا، ایک ساتھ بیٹھنے والا ہے نا، ہم سایہ پڑوسی ساتھ۔ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، چاند یہ کہنے لگا اے میرے ساتھیوں، اے مزرعے شب کے خوشا چینوں۔ مزرع منے ہوتا ہے کھیتی، شب منے رات، خوشا چینی کہتے کہ جو رات خوشا چینی میں چننے والا، خوشا منے گچھا، چینوں میں چننے والا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو رات کی جو کھیتی ہے اے اس کے چننے والوں، تاروں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، تو اس میں تم رہتے ہو نا رات میں، رات کی کھیتی کو چننے والوں۔ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، جنبش منے حرکت سے زندگی جہاں کی ہے، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، یہ اس دنیا کی رسم یہ بہت پرانی ہے کہ اس میں جنبشی ہے، حرکت ہی ہے۔ اور ہے دوڑتا اشہب زمانہ، اشہب بنے ہوتا ہے وہ ایک قسم کا گھوڑا، کیا کہ ہے دوڑتا اشہب زمانہ، یہ زمانے کا جو گھوڑا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو وقت ہے نا، یہ جو وقت ہے یہ دوڑتا ہی رہتا ہے، یعنی چلتا ہی رہتا ہے۔ اور کھا کے طلب کا تازیانہ، طلب بنے ہوتا ہے خواہش، کیا چیز ہوتا ہے؟ ہمارے اندر طلب ہے تو ہمارا تازیانہ میں ہوتا ہے چابک، تازیانہ کے معنی ہوتے ہیں چابک، یعنی ہمارے اندر اگر طلب ہوگی، طلب کا چابک ہمارے پر پڑے گا اور ہم جو ہے وہ گھوڑے کی مانند دوڑیں گے۔ تو یعنی ہمارے اندر طلب باقی رہنا چاہیے، کھا کے طلب کا تازیانہ، یعنی ہمارے اندر طلب، ہم جو طلب کا تازیانہ کھاتے ہیں، ہمارے اندر کوئی خواہش ہوتی ہے، ہم کو طلب کا ایک چابک پڑتا ہے تبھی تو آگے اٹھ کے بڑھتے ہیں۔ تو خواہش نہ ہو، خواہش ہی مر جائے تو طلب کا تازیانہ کہاں کھایا؟ طلب کا تازیانہ بتاؤ، طلب کا چابک، ہنٹر ہے، طلب کا تازیانہ۔ اس رہ میں مقام بے محل ہے، مقام منے جگہ، یہ جو راستہ ہے اس میں مقام کے معنی رکنا، بے محل ہے، اور پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ اگر تم نے قرار کر لیا، اس میں کیا چھپی ہوئی ہے؟ موت چھپی ہوئی ہے۔ پوشیدہ معنی چھپی ہوئی، پوشیدہ قرار میں اگر تم نے قرار کر لیا کہ نہیں اب چلو بیٹھا جائے وغیرہ، اس میں کیا ہے؟ اجل ہے، اجل معنی موت
ہیں. اگر تم نے قرار کر لیا ٹھہر گئے تو موت ہو جائے گی. چلنے والے نکل گئے ہیں، یعنی جو چلتے ہیں وہی لوگ نکل گئے ہیں، اور جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں. جو لوگ اس منزل پر چلتے چلتے ٹھہر گئے ہیں وہی کچل گئے ہیں. تو لہٰذا چلتے ہی رہنا ہی زندگی ہے. اور انجام ہے اس خرام کا حسن، یعنی اس چلنے کا انجام کیا ہے؟ حسن ہے. اور آغاز ہے عشق، انتہا حسن. یعنی کہہ رہے اس کا آغاز کیا ہے؟ اس کا آغاز ہی عشق ہے، اور انتہا اس کی کیا ہے؟ حسن ہے. یعنی آپ چلتے رہیں گے تو سمجھ لیجیے کہ عشق کی منزل میں ہیں، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ حسن تک لے جاتی ہے آپ کو. تو جو ہے وہ اقبال جو ہے اس نظم میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ زندگی کا نام ہے مستقل چلتے رہنا، مسلسل چلتے رہنا. یعنی جد و جہد ہو اور ہم آہنگی ہو، سرگرمی ہو. یعنی ہمارے اندر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں آنا چاہیے کہیں سے بھی. ہمیں رکنا نہیں چاہیے. ہمیں اپنی فکر کو کہیں پر ٹھہرانا نہیں چاہیے. فکر ہماری اگر ٹھہر گئی تو موت ہو گئی، ہم ہی اگر ٹھہر گئے تو موت ہو گئی. تو اقبال ہمیں باور کرا رہے ہیں، ہمیں ہوش میں لا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مستقل چلتے رہنا چاہیے، اسی طرح سے جس طرح سے جو ہے وہ تارے چلتے ہیں. تاروں کا کام کیا ہے؟ مستقل چلتے ہی رہتے ہیں. یہ ان کو چاند ان کو نصیحت دیتا ہے. چاند بتاتا ہے کہ دیکھو چلتے رہو گے تو زندگی ہے، اور ذرا سا ٹھہرو گے تو کچل جاؤ گے تو موت تمہارا مقدر بن جائے گی. تم نے اگر قرار کی سوچی نا کہ نہیں اب سکون مل گیا، اب ٹھہر گئے، تو قرار میں اجل پوشیدہ ہے، موت ہو جائے گی. تو لہذا یہ ہے کہ تمہارا کام ہے چلتے ہی رہنا، اور مدام چلنا. کہتے ہیں نا مستقل تمہارا کام چلتے ہی رہنا. تو بہرحال یہ کہ اقبال نے اس میں جو پیغام دیا ہے وہ انسانوں کے لیے پیغام دیا ہے. یہ پیغام ان کا عالمگیر ہے نا، اور اس پیغام میں عالمگیریت ہے کہ جو ہے وہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ زندگی کے سفر کو مستقل جاری رکھیں، رکے نہیں، ٹھہرے نہیں، کیونکہ ٹھہرنا موت کی علامت ہے. لہذا چلتے رہنا ہی زندگی ہے. اور یہ بہت چھوٹی سی نظم ہے لیکن ایک بڑا پیغام علامہ اقبال دے گئے ہیں. اور اس نظم میں جو ہے وہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو کر کے اقبال نے اپنے جو فلسفہ ہے زندگی کا اس کو واضح کیا ہے ہمارے سامنے، اور اس کی وضاحت پیش کی اچھی طرح سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظم آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. میں انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ لائک کرتے ہیں، اس کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.